ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज, हम योर होस्ट फराज दरवेश। बहुत सारी चीजें एजेंडे के ऊपर, पाकिस्तान में इलेक्शन बहुत करीब आ गए हैं। चीजें जो एजेंडे के ऊपर है उसमें ये तो है, एक जो जरूरी चीज है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन को कहा जाता है जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन। बिल्कुल सब इससे एग्री करेंगे कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए, लेकिन मुल्क के अंदर मौजूद एक दहशतगर्द तंजीम, टीटीपी कह लें, सिपह साहबा कहते हैं, लश्कर जंगवी कह लें, अलकायदा कह लें, बड़े मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन इन मजहबी दहशतगर्दों के ने ये बात खुल के कह दी है कि जी हम एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और एएनपी के ऊपर हमले करेंगे, इनके जलसे जुलूस में लोग ना जाएं, और वो हमले कर रहे हैं। यानी कि एएनपी के ऊपर भी हमला हो रहा है, और अभी जिस वक्त हम शो रिकॉर्ड कर रहे थे कुछ देर पहले एमक्यूएम के दफ्तर पर भी हमला हुआ, जिसमें 3 भाई जो एमक्यूएम के कारकुन थे, उनका जो इलेक्शन दफ्तर उस पर हमला किया। तो ये क्या है, ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री कैसे होंगे? क्या सिर्फ पीटीआई, पीएमएलएन, जमात इस्लामी, जेयूआईएफ, क्या इन्हीं को जो है जल से जुलूस करने की इजाजत है? तो किस तरह से इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे जब इस तरह की दहशतगर्द फोर्सेज जो हैं खुल के धमकियां देंगी? इस पे बात करेंगे। मुशर्रफ साहब का केस जो है इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, और होना भी चाहिए। मुशर्रफ साहब के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, कई लोगों को उस पर एतराजात हैं। मीडिया का क्या रोल है, उस पर बात करेंगे। मुशर्रफ साहब के केस के अंदर जुडिशरी का क्या रोल है मुशर्रफ साहब के केस के अंदर, क्योंकि जुडिशरी में सब में ज्यादा जो है इस वक्त नुक्ते उठ रहे हैं, और जो है लोग काफ़ी शिकायतें हैं जुडिशरी से लोगों को। अरसलान इफ्तिखार केस कहाँ गया, ये एक बहुत बड़ी शिकायत है कि जी, और इतने सारे जो केसेस बैकलॉग में वो क्यों नहीं सुने जा रहे हैं? मुशर्रफ साहब का केस एक्सपायर्ड हो रहा है, बेनज़ीर के केस में आज उनकी पेशी हो गई। तो क्या इम्पैक्ट जा रहा है सिविल सोसाइटी के ऊपर? इसमें एक एथनिक कलर भी अब आना शुरू हो गया है कि मुशर्रफ साहब को शायद इसलिए भी विक्टिमाइज किया जा रहा है, इसलिए जो है उनकी सपोर्ट नहीं है पिंडी के अंदर, क्योंकि उनका ताल्लुक असल में कराची से। इसके ऊपर भी बात करेंगे। एथनिक कलर, लेकिन समय जरूरी मुशर्रफ साहब की कू कि जी मुशर्रफ साहब ने आइन तोड़ा था, इसके ऊपर जरा सी बात की जाए कि जी मुशर्रफ साहब ने अगर आइन तोड़ा तो किस तरह तोड़ा था। 99 की बात की जाए, 2007 की बात की जाए, 99 का भी जो कू था उसको भी जो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जो है वैलिडेट किया था। जो 2007 का जो इमरजेंसी थी उसको जो है अब्दुल हमीद डोगर साहब ने वैलिडेट किया। तो जुडिशरी ने दोनों को वैलिडेट किया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी पीसीओ ज़दा जज, अब्दुल हमीद डोगर भी पीसीओ ज़दा जज। तो क्या ये पीसीओ ज़्यादा जो जज हैं जिनके ऊपर एतराज़ किया जाता है, और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया था नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसमें भी ये चीज़ अहम थी कि जी हम जो है आइंदा पीसीओ ज़्यादा जजेस को जो है अपॉइंट नहीं करेंगे या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन किया गया पीएमएलएन की तरफ से खुल के किया गया। मुशर्रफ साहब का जो कू था वो किस तरह हुआ? मुशर्रफ साहब का कू इस तरह से हुआ कि जी मुशर्रफ साहब एक मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब हवा में मोहल्लक है, जहाज़ के अंदर है, तो ग्राउंड के ऊपर कू किया गया, और वो इसके नतीजे में किया गया कि नवाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जब वो हवा में था उसको फायर किया, और उसके नतीजे में जो 5 या 6 जनरल थे, जनरल अजीज, जनरल उस्मानी, जिनके नाम पेश है, इन लोगों ने जो है कू लेकर आया, जिसमें जनरल शाहिद अजीज का भी नाम है, जो कि अब पलट गए हैं। बहरहाल ये लोग कू लेकर आए, लेकिन कू किस चक्कर में आया ये भी जरा देखा। उसकी पस मंजर क्या था कि जी एक पहले जहांगीर करामत साहब एक आर्मी चीफ को नवाज शरीफ से फारिग कर चुके थे, कोर्ट के ऊपर हमला कर चुके थे, जिसके अंदर जो है सज्जाद अली शाह फायर हुए थे। तो ये सब चीज़ें उसके नतीजे, उसके बाद यानी कि 2 इंसिडेंट के बाद उन्होंने मुशर्रफ साहब को फायर किया, और इस भौंडे तरीके से फायर किया कि जहाज़ जो है वो हवा के अंदर है, और जहाज़ को लैंड करने के लिए भी मना किया गया है। और ये तक हुआ कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो है गाड़ियाँ ला के खड़ी कर दी गई रनवे के ऊपर कि जहाज़ लैंड ना कर पाए, और ये तक हिदायत दी गई कि जी जहाज़ को अहमदाबाद ले जाओ, जो कि एक इंडिया का शहर है। तो आप मुल्क के आर्मी चीफ को अहमदाबाद भेजने की भी बातें की गई, ये ऑर्डर दिए गए जहाज़ को कि जी आप अहमदाबाद जहाज़ ले जाएं, रनवे के ऊपर जो है गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई। ये सब चीज़ें क्यों नहीं डिस्कस हो रही हैं? क्या उन सारे जो पैसेंजर्स थे जो मुशर्रफ साहब के साथ जो है सफ़र कर रहे थे उस प्लेन के ना, जो कि श्रीलंका से आ रहा था, क्या उसके ऊपर बात नहीं की जाएगी? ज़रा उसके ऊपर भी बात कीजिए ना कि नवाज शरीफ साहब का जो भोंडापन था, जिस तरीके से उन्होंने फायर किया, ज़रा उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। लेकिन मीडिया में इस पर गुफ्तगू कम हो रही है। बहरहाल एजेंडा बहुत बड़ा है। मैं एक्सपर्ट की तरफ चलता हूँ। सवाल साहब स्टार्ट करते हैं। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और एएनपी विक्टिम्स हैं, इसमें आप कोई शक नहीं। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे होंगे जब ये पार्टी इसके ऊपर पै दर पे धमाके किए जाएंगे, इनको साइडलाइन किया जाएगा? क्या समझते हैं? आपको शायद याद हो पिछले कई शोज़ में बारहा जब भी ये आप, बल्कि जब शिया जेनोसाइड वाला मामला चल रहा था और जब वायलेंस बिल्डअप कर रही थी, बार बार बहुत सारे लोग उस पर कहते यार ये वायलेंस हो रही है, वो वायलेंस हो रही है। आपको याद होगा उस वक्त भी मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये एक टेंशन बिल्ड हो रही है, ये इलेक्शन की तरफ बिल्ड हो रही है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है टेंशन बिल्ड हो रही है। अब ये बात क्लियर हो गई है, राइट? अब ये आप खुद कह रहे हैं, टेबल पे साफ पड़ी है कि देखें ये अटैक क्लियरली लिबरल पार्टीज पे हो रहे हैं और बाकी पार्टीज पे इतने नहीं हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी चीज ये समझने वाली है कि ये बात जो लोग देखें ना, अब जो लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस और ये मतलब अच्छी चीजें दुनिया में फैलें, पिछले 20-30 साल, इससे पहले 20-30 साल पहले तक जब आदमी कहता था
الیکشن مینیپولیشن پول ریگنگ کا ذکر آتا تھا تو صرف ڈبوں میں غلط ووٹ ڈال کے چرانے کی بات ہوتی تھی. اب یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہے, یا اگر جو بھی سن رہا ہے اس کو بعد یہ بات آیا ہو گئی ہے کہ الیکشن کو مینیپولیٹ کرنا صرف ڈبوں میں ووٹ بھرنے کو نہیں کہتے ہیں. جو ماحول بنتا ہے الیکشن سے پہلے, اس میں جو گورنمنٹ کی مینیپولیشن ہو سکتی ہے, گورنمنٹ اپنی ریسورسز پش کرتی ہے, وہ تو ہم نے بنگلہ دیش ماڈل اڈاپٹ کر کے تھوڑا سا ہٹا لیا. اب کیا طریقہ رہ گیا مینیپولیٹ کرنے کا؟ یہی طریقے رہ گئے ہیں کہ آپ ماحول ایسا بنا دیں کہ جو لوگ آپ نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں کام کر پائیں, اور جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں ان کو آپ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. یہ تو کلیئر ہے, obvious ہے, رائٹ؟ تو اس میں الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے. سر دیکھیں, اب وہی بات ہے نا کہ اگر آپ کو ڈیموکریسی کو ایوالو ہوتے رہنے دینا ہے, اب میں آپ کو اسی چیز سے کمپیئر کروں گا جو آپ نے اسے نواز شریف اور مشرف والی بات کی. ایک طریقہ اس کا یہ تھا کہ بھائی نواز شریف نے اگر مشرف کو غلط فائر کیا ہے, کچھ کیا ہے, تو اس کو ایک خاص طریقے سے سارٹ آؤٹ کریں, رائٹ؟ جہانگیر کرامت صاحب تھے, وہ آرام سے ہٹ گئے. جب نواز شریف سے ان کا ڈس ایگریمنٹ ہوا وہ پیچھے ہٹ گئے. جہاز کے فلائٹ میں تھے اس وقت ان کو فائر کیا گیا, اور نیچے کے جنرل سے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا نا. ایبسلیوٹلی. اب وہ یہ بات, ایک تو آپ نے خود یہ بات بھی کہی کہ بھائی انہوں نے بہت بری طرح سے چیف آف آرمی صاحب کو ہٹایا. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم, بڑا مقصد یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے الیکشنز کو بہتر سے بہتر کر سکیں, ایز گڈ ایز پاسبل, رائٹ, ایز فیئر ایز پاسبل, ایز فری ایز پاسبل, رائٹ, اور کس طرح سے ہم اس کے ذریعے جمہوریت کو چلتے رہنے دیں, پروان چڑھتے رہنے دیں. اب اس وقت ٹینشن ہو رہی ہے, خاص طور پہ اے این پی, ایم کیو ایم, پی 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 کے اوپر پریشر آ رہا ہے. یہ دے آر, آپ اس طرح سے کہہ لیں, دے آر دا ہیروز آف ڈیموکریسی رائٹ ناؤ, کہ ان کے اوپر پڑ رہی ہے. دے آر بیئرنگ دا برنٹ آف واٹ از ہیپننگ ٹو ڈیموکریسی. اب یہ ہمارا آپ کا کام ہے کس طرح سے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں, اس کو جو پلیئرز ہیں, اور امریکہ میں اور پاکستان میں پلیئرز اب کون کون ہیں. ایک تو آپ کے پولیٹیکل پلیئرز ہیں, پھر عوام پلیئر ہے, اور پھر ہمارے یہاں کہنا چاہیے, کہتے ہیں نا اللہ, امریکہ اور آرمی, باقی جو تینوں. ہاں, جوڈیشری بھی پلیئر ہے. تو ہر پلیئر کے اوپر پریشر لانے کی بات ہے. اور جو فورن پاورز ہیں, جو آرمی ہے, جو ریلیجیس پاورز ہیں, سب پہ پریشر لانے کی بات ہے, اور ہم سب اس میں شامل ہمیں کرنا چاہیے. یہ جو ناانصافی کہیں, کیا کہیں گے جو ہو رہی ہے فیئر اینڈ فری الیکشن؟ یہ ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں جب کہ آپ نے 3 پارٹیوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے, وہ باہر کیمپین نہیں کر سکتے ہیں, ان کے اوپر ان کی لائف تھریٹنڈ ہے, ان کو مارا جا رہا ہے. کر رہے ہیں بالکل. باقی جو دوسری پارٹیاں ہیں, جو جیسے جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این ہے, یا جے آئی, یا جے یو آئی, یا پی ٹی آئی, ان کو بالکل کھلی چھوٹ ہے کیمپین کرنے کی. تو ظاہر ہے کہ اس سے فیئر فری الیکشن تو نہیں ہوگا, اس سے ریزلٹس پہ اثر پڑے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی ہے. اب یہ بات صحیح ہے جو صباحت نے کہی کہ یہ معاملہ ایک ماحول ایک دم نہیں بنا ہے, یہ ماحول کچھ عرصے سے بن رہا ہے. لیکن اس میں کس کا ہاتھ ہے یہ ماحول بنانے میں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جب رولنگ پارٹیز تھیں, جو پیپلز پارٹی ہے, یا پی ایم ایل کیو ہے, یا ایم کیو ایم ہے, ان لوگوں نے اس سلسلے میں کوئی خاص اقدامات نہیں کیے وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور شہباز شریف صاحب کا بیان ہے کہ آپ ہم پہ کیوں حملے کر رہے ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ, اس میں پیپلز پارٹی کو بھی میں رسپانسبل سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس پاور تھی اتنے عرصے تک, اور ایم کیو ایم کے پاس تھی, ان کے کولیشن پارٹنرز تھے, پی ایم ایل کیو تھی, انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کو روکنے کے لیے. ایون جو اینٹی ٹیررزم لا تک آخری دن میں پاس ہوا ہے وہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی آلسو بلیو کہ یہ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں, انہوں نے اتنا اسٹرانگلی اپوز کیا اینی ایکشن اگینسٹ طالبان, اور جب کچھ ٹیررسٹ پکڑے گئے تو جوڈیشری نے ہماری ان کو ریلیز کر دیا. ہنڈریڈس آف پیپل who killed other people, اور پھر پہلے بھی انہوں نے مارا, پھر اس کے بعد ریلیز ہونے کے بعد بھی اور لوگوں کو مارا. تو جوڈیشری بھی اس کی رسپانسبل ہے. تیسرے جو اس کی رسپانسبلٹی آتی ہے وہ ایک تو جوڈیشری پہ رسپانسبلٹی ہے, دوسری جو ہے یہ رائٹ ونگ پارٹیز پہ رسپانسبلٹی ہے, تیسری جو ہے ہمارے میڈیا پہ. ہمارے میڈیا نے اتنا خراب رول پلے کیا ہے کہ لال مسجد والے سب سے بڑے وکٹمز ہیں, یا جناب جو طالبان ہیں جن کو پکڑا جاتا ہے اکثر ان کو فیور کرتے ہیں, ان کو ان کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ہمارے بھائی ہیں.
تمام میڈیا نہیں لیکن جو پاورفل میڈیا، رائٹ ونگ میڈیا پر، تو اس طرح کی صورتحال کو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ حالانکہ جو رولنگ پارٹیز تھی، کولیشن تھی، اس کا پرفارمنس بہت خراب تھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اگر یہ ہارتے، یہ ان کے ہارنے کے امکانات تھے ویسے بھی. ٹھیک ہے. الیکشن میں ووٹ ان کو کم ملتے، ان کی اسٹرینتھ کم ہو جاتی، لیکن اب اس صورتحال میں اگر الیکشن ہوتا ہے اور یہ ہارتے ہیں تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان پہ کھڑا ہو جائے. کیا اس لیے ہارے کہ طالبان وائلنس ہو رہی تھی، یا واقعی لوگ ان کے خلاف ہو گئے؟ تو یہ سوالات اس سے پیدا ہوں گے، جس سے اس کے فیئرنس کے بارے میں کوشچن پیدا. ٹھیک ہے سمجھ صاحب، آپ کی طرف ہوتا ہے یہ سوال لوں گا، اور اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. ابھی کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب کا ایک انٹرویو تھا، اس میں ان سے بالکل پوائنٹ بلینک پوچھا گیا کہ جی آپ ان لوگوں کو کس طرح ڈیل کریں گے، طالبان TTP کو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ان کے اوپر فوج کشی نہیں کریں گے، ہم ان سے باتیں کریں گے، ان کو قومی ادارے میں شامل کریں گے. اور انہوں نے کہا اینکر نے کہ بھائی یہ نہ جمہوریت کو مانتے ہیں، نہ جوڈیشل نظام کو مانتے ہیں، یہ بالکل یعنی کہ جمہوریت کو بھی رد کر رہے ہیں، جوڈیشل نظام کو بھی رد کر رہے ہیں، ان کی اپنا ایک شرعی نظام ہے، کیا کریں؟ کہہ رہے نہیں جی ہم ان کو کنونس کر کے کوئی بیچ کا راستہ نکالیں گے. اور بلکہ ایک چیز یہ بھی نکل کے ہے کہ سپہ سالار جیسی ایک خطرناک پارٹی جو ہے، اس کے جو پریویس لیڈر تھے وہ اب PMLN کے ٹکٹ پہ کھڑے ہو رہے ہیں، جس کا میاں صاحب سے پوچھا گیا تو میاں صاحب نے کہا مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا. انہوں نے کہا جی یہ PMLN کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے، نہ صرف یہ، انہوں نے سلمان تاثیر کے سر کے اوپر 1 کروڑ روپے بھی رکھے تھے. تو میاں صاحب نے کہا جی میں اس کو دیکھوں گا اور میں اس پہ ایکشن کروں گا، لیکن 1 ہفتہ ہو گیا ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. بس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ بتائیے کہ رائٹ ونگ کا کیا عمل دخل ہے، اس پہ ذرا بات کیجیے. نہیں، وہ جو آپ نے بات کی، میں نے اس چیز کو تو نہیں دیکھا کہ نواز شریف نے کب یہ ساری باتیں کہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے اور ہم اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ پنجاب میں جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح کے ایک تبدیلی آئی ہے عوام کی سوچ میں، شدت پسندی کی طرف یا اس کو آپ کہیں مذہبیت کی طرف، اس کی وجہ سے جو لوگ ووٹ کی سیاست کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اگر وہ جو ہے آنا چاہتے ہیں اقتدار میں تو وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. تو ایک ان کی ضرورت ہے. اب وہ نہیں سمجھ رہے، وہ بات ہم کر چکے ہیں کہ کتنا خطرناک کھیل ہے یہ کہ آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. ایک ایسا درندہ ہے جو آخر میں آپ کو ہی مارے گا، لیکن جو کچھ بھی وجہ ہے وہ تو ہے. ہم بات کرتے ہیں کراچی میں اور دوسری جگہوں کے اوپر جہاں پر کہ MQM اور ANP کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. انہوں نے کافی سیر حاصل گفتگو کی، آئی فقیر صاحب نے بھی اور جو ہے ریاض صاحب نے بھی، کہ جو ہے کیا ہوا اور کیسے ہوا، اور ہم سب نظر آ رہا ہے کہ ریاست کی جو ہے ناکامی اس سے آگے کیا ہوگا. تو اگر جو ہے وہ ایسے حملے میں انتخابی امیدواری بیچارہ مارا جاتا ہے پھر تو واقعی اسے تو بہت زیادتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو 2 چیزیں ہوں گی. 2 چیزیں یہ ہو سکتی ہیں کہ جو لوگ جو ہے ان کو ووٹ دینا چاہ رہے تھے وہ ویسے بھی ووٹ دیں گے، اور ایک اور چیز شاید ان کے حق میں اچھی ہو سکتی ہے کہ لوگ ہمدردی میں ان کو ووٹ دیں. ان کو باقی ساری باتیں ہائپوتھیٹیکل ہی ہیں. جب جلسے نہیں ہو رہے، جب وہ کیمپین نہیں کر پا رہے، جب اپنا منشور نہیں بتا پا رہے، عوام کے اندر نہیں جا پا رہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام کو کنوینس کر پائیں گے؟ ہاں لیکن ایسا نہیں ہو رہا کہ جو ہے وہ اپنا منشور نہیں بتا پا رہے یا اپنی باتیں جو ہے وہ نہیں بتا پا رہے، اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں عوام کے اندر. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے، راہ ہموار کی جاتی ہے، مومنٹم گین کیا جاتا ہے. الیکشن کے آخری دنوں میں جو ہے نا ہر آدمی اپنی پوری فل فورس لگاتا ہے، وہ نہیں ہو رہا نا، کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور جو ہے وہ اس بات سے 100% اتفاق ہے. یہ بات میرے بھی ذہن میں تھی کہ اب جو نتائج آئیں گے اس میں جو ہے وہ یہ شک رہے گا کہ یہ کیوں آخر جو ہے یہ فرض کریں کسی جگہ کے اوپر پہلے سے فرض کریں وہ جیتی آئی ہے، اور اس میں طالبان کا تو کافی بڑا گین ہوگا کہ بھائی انہوں نے جن کو چاہا ان کو جتا دیا. تو جو ہے اس قسم یہ تو ایک روایت بن جائے گی کہ جی جو طالبان نے جن کو کہا ان کو جتوا دیا. ہاں تو پھر ایسا ہوتا ہے رائٹ ونگ کی پارٹی تو جو مطلب یہ جو ہارنے والا ہے اس کے پاس پھر اب ایک اور بھی بہانہ ہوگا. میں مرشد صاحب کسی طرف آتا ہوں، سمجھ صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. یہ جو جوڈیشری ہے اس وقت کی کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ مشرف صاحب کو بے نظیر کیس میں بھی کنوکٹ کر لیا گیا ہے، 2007 کی ایمرجنسی کا کیس چلایا جا رہا ہے. ان کو 1999 کو بھی نہیں ٹچ کیا رہا، لیکن اس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں جو خود PCO زدہ ہیں وہ جو ہے اس کیس کو چلا رہے ہیں. ان کے اپنے بیٹے کا جو ارسلان کا کیس ہے اور دیگر جو کیسز ہیں وہ حدیبیہ پیپر ملز وہ الگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن مشرف صاحب کو نہ بیل دی جا رہی ہے، ان کے خلاف جس طرح کا رویہ ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ اب تو ایسا لگتا ہے کسی غنڈے کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لائرس کو ہائر کریں، وہ آپ کے لیے مارنے کا بھی کام کریں گے، پتھراؤ بھی کریں گے، آپ کے لیے شیشے بھی توڑیں گے. ایک بڑا اچھا پیشہ جو تھا جو میرے خیال سے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، ویسے دھجیاں تو لائرس موومنٹ میں اڑائی گئی تھیں، جس کو لیڈ کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب، جس میں ہم نے لائرس کو دیکھا پتھر مارتے ہوئے، کبھی عظیم طارق صاحب کو مار رہے ہیں، کبھی فاروق ستار صاحب کی پٹائی کر رہے ہیں، پتھر چلا رہے ہیں. اور اس کے بعد اب جب مشرف صاحب پیشی کے لیے آ رہے ہیں تو کورٹ کے اندر ماں بہن کی گندی گندی گالیاں بکی جا رہی ہیں. جوڈیشری اس کے اوپر کوئی نوٹس میری کہ جی کورٹ کے اندر آپ کیسے جو ہے گالیاں بک سکتے ہیں. اس کے بعد مشرف صاحب کے اوپر پتھراؤ بھی کیا جاتا ہے.
ان کی لوگوں کو جو نا مارا پیٹا جاتا ہے, کپڑے پھاڑے جاتے ہیں, اور سب یہ کیمرے پہ نظر آ رہا ہے. تو ذرا بتائیے جوڈیشری نے کیا یہ ان کو لائرس کو اور کچھ میڈیا کچھ لوگوں کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں, اور یہ سب ایک ہی ذہنیت کے لوگ ہیں جو کہ مشرف صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں اپنا؟ نہیں, میں فراز اس میں کوئی سازش نہیں دیکھتا کہ کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ اس طرح کی ایک ہوا ہے. اور جہاں تک جو ہے مشرف پہ مقدمات کا تعلق ہے, یقیناً کوئی بھی شخص پاکستان کا, چاہے وہ جو ہے آرمی جنرل رہا ہو, چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہو, قانون سے بالا تر نہیں ہے. اس کو یقیناً جو ہے وہ اگر اس کے اوپر مقدمات ہیں تو اس کو جو ہے وہ سننا چاہیے. اس میں کوئی جو ہے نہیں کہہ سکتا, دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ ضرور میرے تحفظات ہیں کہ آپ نے 99 غلط کہہ دیا تھا, 2007 کی بات ہو رہی ہے. 2007 کے اوپر جو ہے سارا اس وقت چل رہا ہے, 99 کی کوئی بات نہیں. اس میں تو اسی کے تسلسل میں 99 کے کو کے تسلسل میں اختیار محمد چودھری صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب, پی سی او سے حلف لے کے. ہاں, لیکن ایک اور بات بھی آپ یہ دیکھیے کہ 2007 کی جو ایمرجنسی لگی, اس کا جو اصل کردار ہے وہ ہے ارسلان افتخار. اس کی ابتدا تو اسی وجہ سے ہوئی نا. یہ نہیں اس کے, ہاں تو نہیں وہ اس کا میں آپ بتا رہا ہوں نا کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. جو ریفرنس سب سے پہلے اسی سے بات شروع ہوئی نا کہ بھائی یہ بھی تھی, اور کئی چیزیں تھیں. اب دوسری طرف ٹیررسٹ کو ریلیز کرنے کا بھی تھا, ارسلان افتخار. جب وہ کیس چلا تھا تو وہ اس وقت جو ہے اس ریفرنس کو دیکھا بھی نہیں گیا. اچھا, آپ سنتے رہے نا بات کو. تو جو ہے وہ آپ اس کو ایک دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اصل میں تو کھیل یہ تھا کہ جو نشکاری ہو رہی تھی اسٹیل مل کی, اس کو جو انہوں نے رکوایا بیچ میں افتخار چودھری نے, اس لیے افتخار چودھری کو ہٹانا جو ہے ضروری تھا. اس کے ساتھ جو ہے وہ ریفرنس ہے, اور ریفرنس شوکت عزیز صاحب جو اس وقت وزیر اعظم انہوں نے بھیجا تھا مشرف صاحب کو. یہ بات بھی کلیئر ہو جائے. جی نہیں, اس کے اندر جو ہے وہ بھی ایک جو دوسرا اور نعیم بخاری صاحب کا لیٹر تھا, وہ بھی تھا. اس کے نتیجے میں بہرحال ہاں, تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جو اصل کردار ہے اس کی وجہ سے یہ جو اس وقت وہ ہیں افتخار چودھری ہیں, یا اس کے بعد جو ہے سارے لوگ جو ہے اس کے اندر سے نکلے. تو ہوا یہ ہے کہ بھائی یہ اس بات کا انہوں نے بلا کے ان کو یہ کہا افتخار چودھری کو کہ بھائی آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیجیے. افتخار چودھری نے جو ہے منع کر دیا, جس طریقے کے وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے وہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک تنا تنی کی صورتحال ہو گئی, اور پھر دوبارہ سے وہی جو ہر دفعہ آتا ہے کہ آبجیکٹو ریزولوشن کے ساتھ حکومت نہیں چل پا رہی ہے, اس لیے سب کچھ ختم کرو اور پھر نئے سرے سے وغیرہ. لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 2007 میں جو لوگ جن کو چوٹ لگی اس پورے عمل سے, وہی لوگ آج جو ہے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جج کے طور پہ. اس لیے جہاں میرا یہ خیال ہے کہ پرویز مشرف پہ مقدمات چلنے چاہیے, وہیں میرے یہ تحفظات ہیں کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ جو ہے بیرونی دباؤ سے تو آزاد ہیں, اپنے تعصبات سے آزاد نہیں. ٹھیک ہے, یہ اسی کا جواب ریاض صاحب سے جواب دوں میں. آپ یہ جو آخر میں انہوں نے بات کی یہ ٹھیک ہے, اور اس سلسلے میں ایسے لوگ جن کو آپ پرو مشرف نہیں کہہ سکتے, جس میں عاصمہ جہانگیر شامل ہیں, جس میں اعتزاز حسن شامل ہیں, اور ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے article 2.org کے نام سے, جو کہ اس سلسلے میں اس کو مانیٹر کرتی ہے یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے مختلف کورٹس میں. اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس کو نیوٹرل نہیں سمجھا جا سکتا. دے آر اے پارٹیسپینٹ اینڈ اے پلیئر, دے آر ناٹ آبجیکٹو. اور اگر آپ مثال دیکھیں, مثلاً یہ جو صاحب شوکت عزیز صاحب جنہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب جنہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی جنہوں نے مشرف کی بیل کو کینسل کیا اور ان کو جیل بھیجا, یہ صاحب 2002 میں MMA کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو ان کے پولیٹیکل ویوز کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں بھی جماعت اسلامی ٹو بی اسپیسیفک. ہاں, تو اس میں شامل تھے یہ. جب وہاں یہ نہیں جیت سکے, تیسرے نمبر پہ آئے, وہاں پر ووٹ تھے ان کے 12 تھا, لیکن تیسرے. پھر اس کے بعد جناب ان کو جج بنا دیا گیا, اور پھر جج بنانے کے بعد پھر بعد میں ان کو اسلام آباد کو کی جو ہائی کورٹ ہے اس کا جج بنا دیا گیا. اچھا, ان صاحب کا جو پاسٹ ہے وہ ایک تو یہ کہ الیکشن لڑا تھا, دوسرے یہ ہے کہ یہ بڑے زبردست سپورٹر تھے مولانا عبدالعزیز صاحب کے, جو لال مسجد کے ہیں. ان کو انہوں نے چھڑوایا, بیل کرائی, پھر اس کے بعد اپنے گھر لے گئے. ان کا گھر جو ہے وہ باریہ ٹاؤن میں ہے, اس کو جناب سب جیل ڈکلیئر کرایا انہوں نے, وہاں پر ان کو ٹھہرایا. اسی طرح
ان صاحب کا کے بارے میں بہت سارے شبہات چیزیں ہیں. پھر جب یہ جو اس کے اوپر حملہ ہوا جو سلمان تاثیر کو مرڈر کیا گیا, تو انہوں نے جناب اس زمانے میں ان کی جو بار ہے جہاں سے آئے ہیں, جس کے یہ پریزیڈنٹ بن گئے بعد میں, انہوں نے سب پھول نشاور کیے, تو ان کی سپورٹ. تو ان کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں ان کی نیوٹرالٹی کے بارے میں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو مشرف کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور جو لیفٹ ونگ پارٹیز کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں, ان میں آپس میں ایک تعلق ہے. بالکل. اور تعلق یہ ہے کہ اس میں جوڈیشری اور طالبان, رائٹ ونگ پارٹیز, یہ اور میڈیا, رائٹ ونگ میڈیا, یہ سب مل کے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ان سے جو لوگ ڈفر کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں, جو انلائٹن پاکستان کی بات کرتے ہیں, ان سے آزاد کرایا جائے اور اپنے چنگل میں اس کو پھنسا لیا جائے اس طریقے سے. آپ نے لاسٹ ٹائم ایک بات کی تھی کہ اگر مشرف صاحب کو کچھ ہوتا ہے, کوئی ممتاز قادری جیسا جیالہ جو ہے اور کوئی سرپھرا آدمی جو ہے مشرف صاحب پہ اٹیک کر دیتا ہے اور کچھ ہو جاتا ہے, تو آپ نے کہا تھا اس کا جو خون ہے مشرف صاحب کا یہ عدلیہ کے سر پہ جائے گا, موجودہ کرنٹ سیٹنگ عدلیہ کے اوپر. اس پہ آپ آج بھی قائم ہیں؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشرف صاحب کی زندگی کو بہت خطرہ ہے وہاں پر. اوپنلی ڈکلیئرڈ تھریٹس ہیں کئی آرگنائزیشن کی طرف سے, اور اگر ایک شخص کو آپ ایک جگہ کنفائن کر دیتے ہیں, وہ تھریٹ جو ہے میگنیفائی ہو جاتی ہے. کیونکہ عام طور پہ ایک سیکیورٹی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک جگہ نہ ہو, موو کرتا رہے. اگر آپ کا جو پریڈکٹیبل ہے اسکیڈول, آپ کو پتا ہے کس راستے سے جائیں گے, کب جائیں گے, کہاں پر موجود ہیں, تو ٹارگیٹ کرنا زیادہ آسان, تو ایک طرح سے اس کو آسان بنایا جا رہا ہے, بار بار ان کو بلایا جا رہا ہے کورٹ میں پیشی کے لیے, تو ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے ٹو رسکس that are extremely high. جوڈیشل دہشت گردی کہنا ہے. اور یہ جو ہے کوئی, بلکہ ہوا یہ ابھی کچھ دو دن پہلے ہی 50-60 کلو گرام بھرا ہوا بارود جو ان کے گھر کے باہر سے ڈسکور ہوئی. سواز صاحب بالکل پوائنٹ بلینک, یہ اگر مشرف صاحب کو کچھ ہوتا ہے, اس کا خون آج کل کی بیٹھی ہوئی عدلیہ کے اوپر جائے گا, شوکت عزیز صدیقی صاحب پی سی او زدہ افتخار محمد چودھری کے اوپر. مجھے پھر ایک چیز ایکسپلین کریے نا, اگر آپ اتنا اسٹارٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جائے گا, یہی اسی عدلیہ نے یہ بھی تو کیا ہے کہ ان کو گھر پہ رہنے دیا ہے, گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا ہے, ان کو اپنے باڈی گارڈز رکھنے دیے ہیں, ان کے اوپر رینجرز کی پروٹیکشن ہے. یہ سب اگر وہ چاہتے and they would be within their rights, اب it might be malpractice, it might be unsafe, لیکن وہ اپنے حق میں پورے ہوتے اگر وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں سر آپ کی تو بیل ریفیوز ہوگی, چلیے اڈیالہ, رائٹ. نہیں اگر چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ بات کی بات ابھی کیسز کی بات نہیں. پہلی تو بنیاد یہ ہے کہ ان کی بیل کینسل کرنے کی کوئی بیسس نہیں ہے. وہ دنیا کا قانون ہے کہ a person is presumed innocent until proven guilty. اور اس دوران میں you cannot deny freedom to. یہ normal routine cases ہیں. لیکن arrest اور لوگوں کو دہشت گرد جو ہیں پی ایم ایل نون کے ٹکٹ پہ اپنے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, جو کہ کنوکٹڈ بھی ہو چکے ہیں, لیکن وہ براڈن نہ کریں. اب میں ایک چیز کا جواب دینا شروع کروں, آپ چار اور ریز کر رہے ہیں آپ دونوں حضرات, مجھے ایک ایک کر کے let me talk about them. پہلی چیز آپ نے جو آخری چیز ریز کی جس کو میں ٹچ کر رہا ہوں, وہ سیکیورٹی. اگر وہ چاہتے تو ان کو اٹھا کے اڈیالہ بھی ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیگلی نہیں تو چلو بدماشی میں ڈال سکتے ہیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے, تو ذمہ داری دیکھ کے ہی تو ان کو اپنے عالیشان فورٹ میں, ان کے اپنے قلعے میں وہ ہیں جہاں پہ ان کی اپنی سیکیورٹی موجود ہے, اسٹیٹ کی پولیس کی سیکیورٹی موجود ہے, رینجرز اور فوج کی سیکیورٹی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ سیکیور ہم نہیں کر سکتے بھائی, سیدھی سی بات ہے. اللہ اس لیے کہ ان کو ملک سے باہر غائب کر دیا جائے, ٹھیک ہے نا. آپ اس بات سے ایگری کریں گے سیکیورٹی کا ایشو اس وقت بیٹھی ہوئی سر, اب ایک ایک کر کے ٹچ کرتے ہیں نا یار. ایک تو ہو گئی سیکیورٹی کی بات, اب غیر جانبدار کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں میں ایگری کرتا. بھائی پاکستان میں کون سا انسٹیٹیوشن صحیح چل رہا ہے, مطلب اسکول اور مدرسوں سے لے کے پولیس, فوج اور جوڈیشری تک کوئی بھی انسٹیٹیوشن نہیں چل رہا ہے. لیکن اس انسٹیٹیوشن نے کم از کم, allow me to finish the thought,
ایک امپورٹنٹ کیس لیا لیا تو گیا تھا کہ ان کو تو بٹھائی اس لیے لا کر گیا کہ جی آزاد عدلیہ ہوگی. تو پھر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز غلط ہے, بند کرو گھر جاؤ یار. نعرے فیل ہو گیا وہ نہیں تو پھر آپ کہیں بند کرو گھر جاؤ. ایٹ سم تو پوائنٹ جب عدلیہ انصاف نہیں نہیں تو آپ دے سکتی, اپنے بیٹے کے کیس میں تو پھر آپ دیا. نہیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عدلیہ بند کرو, پاکستان میں کوئی عدلیہ نہیں نہیں تو عدلیہ لے کر آئیں, چاہیے. جو پی سی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ میں اور طالبان میں فرق کیا رہے گا, پہلے مجھے ایکسپلین زیادہ جج نہیں لے کر آئیں, آپ عدلیہ لے کر آئیں, صاف ستھرے لوگ لے کر آئیں, یہ اب جیسے لوگ لے کر آئیں. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سسٹم کے تھرو جانے دو اور سسٹم صحیح طرح سے چلاؤ. اب آ جاتے ہیں نا کہ کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اب اس میں دو چیزیں, ایک تو لیگل اس کی بات کر لیں آپ. بڑی انٹرسٹنگ ایک بات, اگر آپ خاص طور پہ حمید گل اور اور لوگوں کے انٹرویو سنیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس 2007 کیوں اٹھایا جا رہا ہے, 99 کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک تو مذاق میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک جرنیل کو ایک کو الاؤ, ایک سے زیادہ الاؤ نہیں ہے. بٹ اس کا زیادہ سیریس ایشو یہ, اگر آپ کہیں, آپ مانیں نا, کہہ دیں یہ غلط آرگیومنٹ ہے, لیکن آرگیومنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ 99 والا کو پارلیمنٹ نے بعد میں جا کے ویلیڈیٹ کیا. اور ہمارے بات سنیے نا, نہیں پارلیمنٹ نے نہیں کیا تھا, آپ رام جی کی بات کر رہے ہیں. اس وقت کی سٹنگ پارلیمنٹ اس نے کر دیا تھا, اور عبدالحمید ڈوگر صاحب نے بھی کر دیا تھا. وہ شکایت ہمیں سب سے ہے, رائٹ. صرف یہ دو کو نہیں, سارے کو پیچھے اسی طرح سے ربر سٹیمپ ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو اب انہوں نے ایک کیس اٹھا لیا ہے. اب ایٹ سم پوائنٹ اگر ہمیں پاکستان کو صحیح کرنا ہے, ایٹ سم پوائنٹ یہ جو گتھی ہے نا, یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایلیفنٹ ان دا روم ہے کوز کا, اس کو ہمیں ہینڈل کرنا ہے. اب ایک سرے سے اگر آپ شروع کریں تو سب سے ریسنٹ کو کون سا ہے, نہیں تو پھر تو اس کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے نا. 58 سے سٹارٹ کریں. اب نہیں اب دیکھیں وہی بات ہے نا کہ یا تو آپ پیچھے سے شروع کریں یا آگے سے شروع کریں. کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں اس کو, کس طرح ہینڈل کر سر رہے ہیں؟ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, ان کو ٹریزن چارج لگا کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا. بات سنیں آپ پوری بات بات کریں. سر اگر آپ ٹریزن کا چارج لگا رہے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ آپ ٹریزن کا چارج لگانے والے ہوتے کون ہیں؟ یہ کام پارلیمنٹ کا ہوتا ہے, یہ کام اسٹیٹ کا ہوتا ہے, اور اسٹیٹ نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے, اور اس پہ آپ نے بیل بھی ریجیکٹ کر دی. اچھا آپ دونوں حضرات پلیز یہ نوٹ کر لیں کہ میں ہر بات پہ آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ نے ایکسپلینیشن مانگی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ اگری کس سے کر رہے ہیں, ڈس ایگری کس سے کر رہے ہیں. یو آر آرگیونگ آل سائڈز. ایبسلیوٹلی دیٹس مائی پوائنٹ. آئی ایم ٹرائنگ ٹو آرگیو فیکٹس اینڈ پرنسپلز. آئی ایم ناٹ آرگیوئنگ کہ میں یہ میرا چچا ہے میں اس کو سپورٹ کروں گا, ٹھیک ہے. مشرف صاحب اگر آپ اس ٹاپک پہ آنا چاہتے ہیں, لیکن ایک لنک ہے, اگر آپ اس ٹاپک کو ٹاپک میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا تھا وہ غلط کیا. مشرف صاحب پاکستان کے, میں بتا رہا ہوں یار, سوال پوچھنا جواب بھی سن لیا والا شو ہوتا جا رہا ہے یار, جس میں سارے لوگ ایک ساتھ بولتے ہیں بھائی, ایک ایک بات جواب بھی سن لیا کریں نا جب جواب سوال کرتے ہیں آپ. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ایک لنک ہے. مشرف صاحب پہلے جیسے کہ میں ایک کمرے میں بیٹھا تھا ایک کانفرنس میں بوسٹن میں, جس میں نواز شریف صاحب کے منسٹر بھی آئے ہوئے تھے کو سے 2 ہفتے سے پہلے, رائٹ. جب کو ہوا ہے تو میرے برابر میں والد صاحب کے ایک دوست بیٹھے تھے, خود بھی مہاجر آدمی ہے. ان کے منہ سے پہلا جملہ یہ نکلا تھا کہ یار دیکھو یہ مکڑ کتنے دن چلتا ہے. دا پوائنٹ از لنک ہے, ٹھیک ہے نا. ہی از دا فرسٹ ملٹری ڈکٹیٹر فرام اے سرٹن کمیونٹی, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہ اینگل بھی ہے, میں ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. I don't know. The point is نہیں دیکھیں اب وہی بات ہوگی نا, اب آپ پھر وہی بات ہے یہ کیس ان کے اوپر کراچی میں چلا دیتے ہیں. اگر میں کوئی چیز کہہ لوں, ایک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورا آرگیومنٹ ایک چیز پہ نہیں چل رہا ہے. اس میں یہ فیکٹر بھی ہے, اس میں ملٹری کا فیکٹر بھی ہے, اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل مس کنڈکٹ بھی ہے, پرسنل ایشوز بھی ہیں, یہ ساری چیزیں. سمندر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ کا جلدی سے جواب دیجیے, ریپ اپ کرنے کا وقت آ رہا ہے کہ واقعی میں سواز صاحب نے کہا کہ جی اردو اسپیکنگ کا بھی انہوں نے بات کی, اور واقعی کا اس میں میرا سے کھل کے بات کر لینی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں یہ جوڈیشل ٹیررزم ہو رہا ہے, اور اگر مشرف صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا خون جو ہے آج کل کی سٹنگ جوڈیشری پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہیں, وہ پہلی والی بات جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرف کے اوپر مقدمات صرف اس لیے چلائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک مہاجر ہیں. دیکھیں وہی بات میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو ہے اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں, ہاں جو ہے نا اس وجہ سے صرف کیا جا رہا ہے کیونکہ بدلہ لیا جا رہا ہے جو ان کو گھروں میں نظر بند کیا. ہاں تو یہ جو ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس وجہ سے مجھے تحفظات ہیں کہ یہ عدالت آزاد نہیں ہے اپنے تعصبات سے. ہاں بالکل بالکل, اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. ریاض صاحب مجھے ایک جو آپ سے سوال ہے, کیا وجہ ہے کہ جو مشرف صاحب کو جو کہا جاتا ہے کہ عامر تھا, ڈکٹیٹر تھا, وہ جس ماحول کے اندر آئے تھے اس ماحول کو آج کل کیوں نہیں ڈسکس کیا جا رہا کہ کس طرح کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں, اتنے سارے جو پیسنجرز تھے ان کی جو ہے نا جان جوکھوں میں ڈالی گئی, آپ اس کے اوپر کیوں نہیں بات ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ نہیں تو مسئلہ یہ ہے نا, اس وقت جو جس طرح کا جسٹس ڈسپینس کیا جا رہا ہے اس میں 1999 کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ محض یہ ہے
کہ اگر اس کا ذکر ہوگا تو پھر جیسا کہ کہا جا رہا ہے پینڈوراز باکس کھل جائے گا، اور اس پینڈوراز باکس میں جناب یہ چودھری صاحب خود بھی موجود ہوں گے اندر اس کے، اور باقی جوڈیشری بھی موجود ہوگی، اور تمام کمانڈرز ہوں گے، بیسکلی پورا ملٹری انسٹیٹیوشن ہوگا اس میں. ٹھیک ہے. تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ باکس کو کھولا جائے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا کھولا جائے اتنا اپنی مرضی کا کہ جو اپنا حصہ جو ہے ان کا وہ سیٹسفائی، ان کا جو ریونج ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے، باقی کسی کو ٹچ نہ کیا جائے. تو بہت ہی جو کہتے ہیں نا سلیکٹو جسٹس از نو جسٹس ایٹ آل. تو ایگزیکٹلی وہ ہو رہا. اچھا کیا وجہ ہے یہ ارسلان افتخار کا کیس اور حدیبیہ کا جو کیس ہے اس کو کیوں نہیں؟ ارسلان کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ اس میں انہوں نے اس کو دبانے کی پوری کوشش کی، اس لیے کہ اس میں ان کا اپنا دامن جو ہے وہ، اور ارسلان کا صرف ایک کیس ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً 20,000 کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں، اور تقریباً 1.5 ملین کیسز پورے پاکستان میں پینڈنگ ہیں. ابھی ایک تھوڑا عرصہ پہلے ایک رائٹرز کی ایک سٹوری تھی اور ایک NPR میں تھی کہ جناب لوگ بیچارے پریشان پھرتے ہیں، ان کو جناب ڈیٹس کے بعد ڈیٹ دیے جا رہے ہیں، سالوں ان کے مقدمے چھوٹے چھوٹے، کسی کا جناب زمین کا مقدمہ ہے، کسی کا جناب کاروبار کا مقدمہ ہے، ایسے بیسک جو لوگوں کے مسائل ہیں روز کے، ان کو بالکل بیک گراؤنڈ میں ڈال کے ان چیزوں کو پرسو کیا جا رہا ہے. جوڈیشری کے بارے میں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو پاکستان، ان کی رپورٹ ہے کہ یہ پاکستان کے موسٹ کرپٹ انسٹیٹیوشنز میں سے، پولیس اینڈ جوڈیشری دونوں سب سے زیادہ کرپٹ انسٹیٹیوشن. آزاد ہونے کے بعد بھی یہ حال ہے. نہیں میرا آپ سے ایک سوال، کیوں مشرف صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، بہت چھوٹا سا سوال آپ حضرات سے پوچھنا چاہوں گا. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشوز ریز ہونے چاہیے کہ مشرف کے علاوہ کون شامل تھا، کس نے اس کی مدد کی، آرٹیکل 6 یہی کہتا ہے نا، اور کیا ہے، اور 99 میں کیا ہوا، اور نواب شاہ جہاز کیوں نہیں گیا، یہ سب سوال پوچھنے کے لیے صحیح فورم کیا ہے؟ صحیح فورم کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے اور وہاں پر میڈیا کے اندر یہ بات ہونی چاہیے. لیگل فورم ان دی اینڈ کورٹ ہے نا، کورٹ کے اندر یہ سوال پوچھنا چاہیے. تو بھائی کورٹ کیس ہو رہا ہے نا، کورٹ کیس تک تو آنے دو بات. 99 کو ٹچ نہیں کر رہے نا، ریاض صاحب نے بھی کورٹ میں کرے نا، یہ نہ صرف ٹچ نہیں کر رہے بلکہ آرٹیکل 6 کو خود انووک کر کے وہ خود کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ ہم اس کو بچا رہے ہیں اس طریقے سے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ کے، یہ ایسی بات. لیکن یہ کام جو پوری حکومت اس نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں چلانا ہے، پھر بھی آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جو ہے بیل آپ نے ان دی اینڈ یہ سوال سب مشرف صاحب کے وکیلوں کو پوچھنے کے ہیں کہ وہ پوچھیں جا کے کورٹ میں کہ بھائی میرے بندے کو صرف کیوں کیا ہوا ہے، دوسرے کو بھی تو لا کے ذرا پوچھوائی تو کرے، کراس کوسچننگ تو کرے نا. نہیں بٹ دیٹس دی وے ٹو ڈو اٹ. اگر آپ جب کنوکٹڈ نہیں ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی تو ان کی بیل اس پہ جائیں گے نہیں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا. جیسے طاہر القادری صاحب کا کیس تھا نا کہ انہوں نے جناب جا کے کورٹ سے پٹیشن کیا، اور وہ جناب کہنے لگے کہ بھائی یہ غلط ہے جو اپوائنٹمنٹ ہوا الیکشن میں. جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی تو کوئی اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. تو وہ جناب جو اب چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی، بیسکلی یہ اس طرح کا اندھی نگری چوپٹ راج والا معاملہ ہے. جو تو پھر کیا کیا جائے؟ نہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ کوئی بینیولنٹ ڈکٹیٹر لایا جائے؟ کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں تو اس کا سلوشن جو ہے وہ اس جو جس طرح آج کل اس کو وہ اس میں اس کا نہیں. کوئی آخری بالکل کلوزنگ ریمارک؟ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ان کی جو والدہ وہاں بیمار ہیں وہ اپنے بچے کو ایک دوسرا جنم دینے کے لیے جو ہے وہ ہو جائیں گی کامیاب کہ نہیں ہو پائیں گی؟ یہ مطلب میرے ذہن میں سوال ہے. وہ ان کی والدہ بھی بیمار ہے. بہرحال آڈینس آپ نے گفتگو سنی، ایم پیپلز پارٹی NP کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ فیئر اینڈ فری الیکشن اس ماحول میں کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب طالبان کھل کے کہیں کہ جی ہاں جی ہم نے ان پہ اٹیک کرنا ہے، یہ جلسے نہیں کر سکتے، عوام کے جلسوں میں نہ جائے. اور رائٹ ونگ کو کھلی چھوٹ ہے، PMLN کو، PTI کو، جماعت اسلامی کو، ان کو کھلی چھوٹ ہے. اور میں PTI کو رائٹ ونگ کہنے سے پہلے میں کہنا کلیئر کر دوں کہ جو ہے PTI شاید اپنے آپ کو رائٹ ونگ نہ سمجھتے، لیکن طالبان ان کو بہرحال ان کو صحیح لفظ ہے. اور مشرف صاحب کا آپ نے سن لیا، جو اگر مشرف صاحب کو کچھ ہوتا ہے، سلمان تاثیر ٹائپ کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کا جو خون ہے وہ عدلیہ پہ جائے گی. اس کے اوپر جو ہے میرے وہاں سے بہت سارے لوگ اگری نہیں کریں گے، لیکن جس طرح کا بیہیویئر مشرف صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بہرحال اتنا قابل ستائش نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی فراز درویش اجازت دیجیے فرام ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.